जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फारूक मिर्ज़ा वाशिंगटन डीसी से फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के प्रोग्राम वाशिंगटन ग्लोबल फोरम से आपसे मुखातब हूँ। हमारे साथ कनाडा से मौलवी मोहम्मद वजाहत फैज़ान साहब तशरीफ़ रखते हैं। आप पेशे के अतबार से बैरिस्टर हैं और इमिग्रेशन लॉ फर्म और यहाँ से कनाडा से उसका उनके हेड हैं, सीईओ हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हाफिज मोहतसन सरगोदा से शाहीनों के शहर से जुड़े हुए हैं। वो फोर्थ पिलर के कोऑर्डिनेटर हैं और एक लोकल टीवी चैनल उसके भी ब्यूरो चीफ हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान के अंदर कनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और कन्फ्यूजन और बहुत सारी ऐसे लोग भी सामने आए हैं जो लोगों को मिसगाइड करते हैं और जो इमिग्रेशन के पूरे प्रोसेस को वो ना सिर्फ मिसगाइड करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बल्कि उनको हज़ारों डॉलर की रकूम से भी महरूम कर देते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ अखबारात में एडवर्टाइजमेंट करके वो मुख्तलिफ़ फर्मों के कंसल्टेंट ज़ार करते हैं और लाखों डॉलर लोग जो हैं वो अपने गवा बैठे हैं। तो आज फोर्थ पिलर मीडिया वॉच डॉग उसके प्लेटफॉर्म से आज हमने जनाब मौलवी मोहम्मद वजाहत फैज़ान साहब को हमने दावत दी है ताकि वो जो कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम और जो मुख्तलिफ मेथड्स जो हैं एप्लीकेबल हैं, इन्फोर्स्ड हैं, वो मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी अमेरिकन और दीगर कम्युनिटीज़ हैं उनकी रहनुमाई के लिए वो आज हमें आगाही दें। तो मैं सवालात का सिलसिला जनाब मौलवी मोहम्मद वजाहत फैज़ान साहब से करता हूँ। आप ये बताएं मौलवी साहब कि ये जो फर्म है ये आपके बुज़ुर्गों के नाम पे रखी गई है और एक सिलसिला है जिस तरह मौलवी मोहम्मद इलियास और अहमद अंसारी साहब एडवोकेट इलाहाबाद में इंडिया से उन्होंने प्रैक्टिस का आगाज़ किया, फिर आपके बुज़ुर्ग यहाँ लाहौर से पाकिस्तान से उन्होंने इसका आगाज़ रखा और आपने अपनी लॉ फर्म का नाम भी है वो इन बुज़ुर्गों के नाम से रखा। तो पहले तो आप अपना जो बैकग्राउंड है उसका तारुफ कराएं, तो उसके बाद दूसरा सवाल जो है हम इमिग्रेशन के हवाले से करेंगे। जनाब मौलवी मोहम्मद वजाहत फैज़ान साहब। बहुत शुक्रिया फारूक मिर्ज़ा साहब, आज इस दावत पे आपकी हाजिर हुआ हूँ। जी यकीनन मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मूवमेंट के उस ऐसे घराने से है जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। मेरे फोर्थ जनरेशन ग्रैंडफादर जो थे मौलवी इलियास अहमद अंसारी, वो मुसलमानों में से पहले वकील थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के यूपी में। उसके बाद हमारी क्योंकि मुसलमानों में उस वक़्त वकला कम थे, वकील नहीं थे, तो आखिरी जो मुगल बादशाह थे उनके तवस्सुत से मौलवी का टाइटल हमारे ख़ानदान को मिला, जो कि कानून और इंसाफ के हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में फैसला सादिर करवाया करते थे। फिर आपने अपनी वकालत के पेशे से तमाम अंडर प्रिविलेज और डेस्टिट्यूट लोग जो कि जिनके पास कानूनी चाराजोई और कानूनी रहनुमाई नहीं होती थी, उनके लिए आपने भारत में, इंडिया में उस वक़्त तो सब कॉन्टिनेंट होता था, उस वहाँ पे आपने लोगों की खिदमत की, लोगों की इस जज्बे से खिदमत की कि उनको अंग्रेज़ के कानून के साथ साथ कुरान और हदीस की रोशनी के साथ साथ लोगों की रहनुमाई की जाए और उनके मसाइल का हल तलाश किया जाए। फिर जब पाकिस्तान बनाने की बागदौड़ चली, तो मेरे नाना और मेरे दादा मौलवी फैज़ान और मौलवी फुरकान अहमद अंसारी, जो कि अलीग थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, उन दोनों ने कायद-ए-आज़म के बहुत करीब वक्त गुजारा। लियाकत अली खान के वो बहुत करीब रहे, उनके चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी रहे और फिर पाकिस्तान आके दोनों सेटलमेंट कमिश्नर के ओहदे पे फाइज रहे। ये वो खानदान है, ये वो लोग हैं फारूक साहब जिन्होंने अपनी ज़ात के हद तक कुछ भी पाकिस्तान के आगे ना आने दिया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना जज्बा हमेशा कायम रखा और जब वक्त ज़रूरत पड़ी तो आपने अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले ली।
اور پھر پاکستان میں ملتان میں وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا، کیونکہ پیشے سے وکیل تھے وہاں انڈیا سے. تو میرے ماموں مولوی سلطان عالم نے پھر یہ بیڑا اٹھایا. میرے آپ پلیز تایا جوائن کر لیں، شیخ عثمان میٹنگ جاری ہے، آپ آ ایڈوکیٹ جائیں صاحبال میٹنگ میں، میں، زوم میٹنگ میں. شیخ عثمان صاحبال میں اس حوالے سے منسلک رہے اور کرمنل لا کی پریکٹس کی. مولوی سلطان عالم نے ملتان میں بینکنگ اور سول کی پریکٹس کی اور کرمنل کا بھی انہوں نے کام کیا. اور پھر میری والدہ نگہت رفیع وکالت کے پیشے سے منسلک رہیں کوئی تقریباً 30 سال. اور 2010 میں نے پھر وکالت انگلینڈ سے وکالت کی. اس کے بعد پھر میں پاکستان گیا، میں نے وہاں 3 سال کام کیا ملتان میں، لاہور میں. اور اب کچھ پچھلے 8 سال سے میں کینیڈا میں ہوں. یہاں بیرسٹر اینڈ سولیسٹر ہوں لا سوسائٹی آف آنٹیریو کے ساتھ. اور امیگریشن سینٹرک ہماری فرم ہے، کیونکہ ہم نے اب الحمدللہ 500 کے قریب کلائنٹس کا پورٹ فولیو کمپلیٹ کیا ہے امیگریشن کے حوالے سے. فیضان لا پروفیشنل کارپوریشن کے نام سے we are working. We have our office in Toronto and a branch stated otherwise in Sri Lanka. اور پاکستان میں بھی میرا وزٹ ہوتا ہے، مجھے وہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں یونیورسٹیز، کالجز، ہائی کمیشن کے توسط سے، تو میں جاتا ہوں. لیکن آپ نے آج جو ٹاپک جس کے حوالے سے مدعو کیا ہے فاروق مرزا صاحب، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کی آگاہی اس حوالے سے کہ جو سکیمز اور جو کویک کنسلٹنٹس کا ایک جال بنا ہوا ہے جی اس سلسلے پاکستان میں، اور لوگوں کی جس اس طرح سلسلے سے میں میں آپ سے اس سلسلے میں میں آپ سے سب سے پہلے تو ہمارا یہ اعزاز ہے، اور جتنے بھی پاکستانی امریکن، پاکستانی کینیڈین اور ہمارے جو انٹرنیشنل چیپٹر وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، اور پاکستان کے اندر وہ لوگ جو ریئل امیگریشن کے پلان یا اسٹوڈنٹ ویزے کے پلان یا انویسٹر ویزے کے پلان کر رہے ہوں گے، ان کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ جو شخص آج بیرسٹر ہمارے سامنے ہے وہ ایک ایتھیکل امیگریشن اور ایتھیکل پریکٹس اس کی ضمانت ہے. ان کا سلسلہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ ان کے بزرگ ان کے ارد گرد رہے، اور آج انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک بہت مقام حاصل کیا ہے. تو آپ یہ بتائیں فیضان صاحب، جو آپ کی جو فیضان لا پروفیشنل کارپوریشن ہے، یہ ایک فل سروس لا فرم ہے، اور آپ کینیڈا میں ہیں اور آپ کے 2 آفیسز بھی ہیں، آپ کا بیک گراؤنڈ وہ بھی ہم نے دیکھا. آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں یا دیگر ملکوں کے اندر اگر وہ کینیڈین امیگریشن کا پلان کریں تو ان کے لیے فوری طور پہ آپ بتائیں کہ ایک تو پہلے بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹ ویزے کی اور دوسری انویسٹمنٹ ویزے کی. تو آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، آگاہی دیں کہ یہ اس وقت اس کے علاوہ کون سا پورٹل کھلا ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بیوقوف نہ بنیں اور لوگ مختلف لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی رقوم ضائع نہ کر سکیں. تو آپ ایگزیکٹ تھوڑی سی امیگریشن کی پکچر دیں. دیکھیے مرزا صاحب، سب سے پہلی آگاہی اور سب سے پہلا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ کسی نے بھی امیگریشن، کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے اگر کوئی لیگل ایڈوائس یا لیگل سروسز چاہیے تو دے شوڈ کانٹیکٹ اے لائر اور دے شوڈ کانٹیکٹ اے ریگولیٹڈ امیگریشن کنسلٹنٹ. ان 2 پروفیشنلز کے علاوہ اگر آپ کسی سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، یا کوئی آپ کو ایجنٹ یا کوئی جی کہتا ہے کہ میں کنسلٹنٹ ہوں، وہ ان 2 باڈیز کے علاوہ کوئی بھی کنسلٹنگ ایجنسی جو ہے وہ ریگولیٹڈ یا وہ ریکگنائز نہیں ہے کینیڈین گورنمنٹ کی نظر میں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. تو جب آپ اپنا کوئی بھی کیس سلسلہ شروع کرنا چاہیں تو پہلے اپنی ریسرچ کر لیں کہ آیا یہ بندہ لا سوسائٹیز سے رجسٹرڈ ہے یا یہ امیگریشن کاؤنسل سے رجسٹرڈ ہے. اگر وہ اس کی رجسٹریشن موجود ہے تو آپ یو آر ان سیف ہینڈس. کیونکہ وہ پوائنٹ یہی ہے مرزا صاحب جو آپ نے اٹھایا کہ اپنی رقوم کا ضائع ہونا جو ہے نا، تو ان دونوں پروفیشنلز کے حوالے سے رقوم اگر آپ کی کسی طرح سے فراڈ یا کوئی مس ریپرزنٹیشن ہو بھی جاتی ہے تو آپ کی رقم کینیڈین گورنمنٹ کی ضمانت ہے، وہ ضمانت دیتی ہے ایز ریگولیٹڈ پروفیشنل کہ آپ کی رقم اور آپ کے جو آپ کی مشکلات ہیں ان کا ازالہ کیا جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسرا حوالہ آپ نے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے بات کی، تو 2021 سے 2023 کا کینیڈین گورنمنٹ نے پلان ابھی اناؤنس کر دیا ہے کووڈ کے رسپانس میں، جہاں اسٹوڈنٹس اور امیگریشن اپلیکیشنز کو ریکارڈ حد تک جو ہے وہ انٹیک کیا جائے گا اگلے 2 سال کے اندر.
1.2 ملین 12 لاکھ امیگرینٹس اور اسٹوڈنٹس لیے جائیں گے اگلے 2 سال میں. اس کے اندر پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے اندر آلریڈی موجود ہے, جس کے اندر آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کافی حد تک ریڈیوس کر دی گئی ہیں. وہ ظاہر ہے جب ہم پروگرام کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کسی پرٹیکولر اسٹوڈنٹ کے لیے تو میں آپ کو اس میں آگاہی دے سکتا ہوں, لیکن یہ یقیناً بتا سکتا ہوں کہ پاکستان ان 7 ممالک کی لسٹ میں شامل ہے جہاں اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ اسٹریم کے توسط سے اپلیکیشن پروسیسنگ سپیڈ اپ ہو سکتی ہے اور اس میں ریکوائرمنٹس ریڈیوس کر دی گئی ہیں گورنمنٹ کے حساب سے. بڑی اچھی دوسری بات آپ نے انویسٹر کی جی 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 انویسٹر کی جی بات کر رہے تھے انویسٹر. دوسری بات آپ نے انویسٹمنٹ کی تو اپریل 2021 میں کیوبیک کا سب سے لو ریکوائرمنٹ والا انویسٹمنٹ پروگرام لانچ ہونے جا رہا ہے, جس کے اندر $2.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ اور $5 لاکھ کی آپ کی منیمم نیٹ ورتھ ہونی چاہیے, جس کی بیسس پہ آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں. علاوہ اس کے کووڈ 19 کی وجہ سے بہت سارے پروگرامز ہالٹ پہ ہیں, لیکن گورنمنٹ آف کینیڈا پوری کوشش کر رہی ہے کہ مارچ تک تمام چیزوں کا جو معاملات رکے ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سلسلہ بحال کیا جائے اور اپلیکیشن پروسیسنگ کو دوبارہ لانچ کیا جائے. اس میں ایک چھوٹا سا اور تذکرہ کر دوں کہ پروونشل نامینیشن پروگرامز کی جو اسٹریم ہے اس کے اندر انویسٹمنٹ پروگرامز ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں, اگرچہ فیڈرل پروگرام میں بند ہیں مگر پروونشل نامینیشن کے حوالے سے پروگرامز ابھی بھی اوپن ہیں. تو اس میں اگر کوئی اپلائی کرنا چاہتا ہے تو اسپیسیفکلی ہم پھر اپلیکیشن کو کیٹر کر کے جواب دے سکتے ہیں. جی فیضان صاحب تھینک یو ویری مچ, بڑا زبردست آپ نے بتایا. یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ ایک اور کون سی کیٹیگری جو ہے اس وقت اوپن ہے, جس طرح اگر جنرل کوئی فیملی جو ہے وہ امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا جو اس وقت آپ اس کے لیے کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ کیا ان کو چیک لسٹ کیا چاہیے ان کے پاس, تھوڑا سا اس میں بھی رہنمائی فرمائیں. دیکھیے مرزا صاحب, ایک بنیادی جو پروگرام کی ڈفرینسیشن ہے کینیڈین اور یو ایس پروگرام کی, اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے. یو ایس امیگریشن جو ہے وہ فیملی بیسڈ امیگریشن اس میں 67% ہے اور کینیڈین امیگریشن میں اکنامک بیسڈ امیگریشن 67% کے قریب ہے. تو یہ دونوں پروگرامز کی ڈفرینسیشن ہے. اچھا, اب لوگوں کے ذہن میں جب کینیڈا کا نام آتا ہے تو وہ پوائنٹ سسٹم کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ جی وہ 67 پوائنٹ سمجھ, تو وہ پوائنٹ سسٹم اگرچہ بیس لائن ضرور ہے کینیڈین امیگریشن کا, لیکن اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے ایک پول سسٹم ایکسپریس انٹری کے نام سے لانچ کیا ہوا ہے, جس میں دے ہیو انکلکیٹڈ کہ تمام ایپلیکنٹس جو ہیں وہ ایکسپریس انٹری میں اپنی اپلیکیشن کریں گے اور یہاں سے پھر ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ کر جو منیمم ڈرا سکور نکالا جائے گا تو وہ اس کو انویٹیشن مل جائے گا. اب ایکسپریس انٹری کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ جی سر, آپ کا سوال ہے تو لے. جی میں آپ کو ایک اور ہمارے ساتھ ایک خاتون جرنلسٹ ہیں, بڑا نام ہے فائزہ ریاض, ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. فائزہ صاحبہ آپ کا مائک جو ہے وہ میوٹ پہ ہے, آپ اس کو اپنا مائک جو ہے ان میوٹ کر لیں. یہ دنیا نیوز نیٹ ورک کے ساتھ یہ اینکر پرسن ہیں تو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو فائزہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ مولوی محمد وجاہت فیضان صاحب ہیں, یہ فیضان لا پروفیشنل کارپوریشن یہ اس کے ہیڈ ہیں. یہ ایک بہت ہی کریڈیبل امیگریشن ایک لا فرم ہے جو ایک فل سروس جو امیگریشن کے حوالے سے کرتی ہے. تو آپ کویشچن کریں. آپ ویلکم ٹو دا شو. جی فائزہ صاحبہ. تھینک یو سو مچ فاروق صاحب, آئی ہوپ یو کین ہیئر می. اینڈ السلام علیکم فیضان. میری فاروق صاحب سے پہلے بھی ڈسکشن ہوئی تھی فار کینیڈین امیگریشن. میں آلموسٹ 5 سال سے جرنلسٹ ہوں پاکستان میں اور اس ٹائم میں دنیا میڈیا گروپ کے ساتھ ہوں. تو میں ان سے یہی پوچھ رہی تھی کہ بیکاز اگر ہم کینیڈا کی امیگریشن کے لیے اپلائی کریں تو اس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی اور کس طرح سے کیس جو ہے وہ سالڈ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا ایکسپریس انٹری پہ اگر چیک کریں. ویسے تو میں نے چیک نہیں کیا, لیکن کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں آئلٹس کے علاوہ جس سے آپ کا کیس سالڈ ہوتا ہے اور آئی کین موو دیئر.
جی اس کے ساتھ میں اس میں تھوڑا سا فیضان صاحب تھوڑا سا میں اس میں اضافہ کر دوں، کیونکہ یہ جرنلسٹ کیٹیگری میں ہیں ہمارے ساتھ محتسم وہ بھی جرنلسٹ ہیں، تو دیگر جرنلسٹ پورٹل کے لیے آپ یہ بتائیں کہ ان کے لیے کیا پریویلیج ہے، جو ورکنگ جرنلسٹ اگر وہ پلان کریں کہ وہ امیگریشن کرنا چاہیں تو ایز اے ہول آپ ان کو کس طرح آپ گائیڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے فاروق صاحب، اس کے اندر میں پہلے ذرا ایکسپریس انٹری کی بیس لائنز بتا دوں، اس کے بعد پھر میں جرنلسٹ کے حوالے سے اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایکسپریس انٹری کی اگر آپ نے امیگریشن میں اپلیکیشن کرنی ہے کینیڈا کے لیے تو آپ کی 6 چیزیں کوالیفائڈ ہونی چاہیے۔ ایک تو آپ کی ایج جو ہے وہ لیس دین 36 ہونی چاہیے ٹو گین میکسیمم پوائنٹس۔ پھر آپ کی منیمم 16 ایئرز ایجوکیشن آپ کی ہونی چاہیے، منیمم 16 ایئرز، اس سے زیادہ ہو تو زیادہ پوائنٹس ملیں گے آپ کے۔ پھر آپ کی آئلٹس جو ہے انگلش لینگویج پروفیشنسی، وہ جتنا ہائی اسکور ہوگا اتنے آپ کے پروفیشنٹ پوائنٹ زیادہ ہوں گے۔ تو اس وقت جو بینڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ 7 ہے، اسپیکنگ، رائٹنگ اور ریڈنگ کی، اور لسننگ کی ریکوائرمنٹ ہے 8۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ منیمم آپ کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا 1 سال سے 3 سال تک کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کو میکسیمم پوائنٹس مل جائیں گے، 3 سال سے اوپر آپ کو میکسیمم پوائنٹس ملتے ہیں۔ پھر آپ کے اگر کوئی ریلیٹیو یہاں کینیڈا میں موجود ہیں اس کے آپ کو ایڈیشنل پوائنٹس ہیں۔ اسی طرح آپ کی وائف یا آپ کے اسپاؤس، ہسبینڈ اور وائف کے، ان کے ایڈیشنل پوائنٹس ہیں، ان کی ایجوکیشن کے، ان کے آئل اسکور کے۔ اور اگر کوئی آپ کو جاب آفر مل جاتی ہے یا آپ کو نامینیشن آ جاتی ہے کسی پروونس کی تو اس کے ایڈیشنل پوائنٹس ہیں۔ اب یہ 2 فیکٹرز جو فضا نے بات کی ہے، فائزہ یا فضا، اپنے نام دوبارہ بتائیں۔ جی فضا ریاض سوری، فضا نے جو بات کیا کہ جی اس کو، یہ فضا نے جو بات کی ہے کہ اس کو کیسے پوائنٹس انہانس کیے جا سکتے ہیں، تو فضا اس میں 2 ایلیمنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں۔ آپ پہلے اپنی پریلیمنری اسیسمنٹ کروائیں۔ فیضان لا کارپوریشن فری آف چارج اسیسمنٹ کرتی ہے اور آپ کو لیگل اوپینین دیتی ہے فار وچ از ویلڈ فار 90 days، نمبر 1۔ نمبر 2، اسیسمنٹ کے بعد آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ریکمنڈیشن دی جاتی ہے اس کے اندر کہ آپ کیا چیز ایڈ کریں جس میں آپ کے پوائنٹس انکریز ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ کا اگر ایگزسٹنگ آئلٹس اسکور لو ہے تو آپ کو آئلٹس بڑھانے کی بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جاب آفر یا نامینیشن کے لیے آپ کی پروفائل کو میچ کروایا جائے گا۔ وی ول ورک آن ٹو دیٹ، کیونکہ ہم وی ڈو دس، فاروق صاحب جانتے ہیں پچھلے 8 سال سے آئی ایم بین انٹو دس انڈسٹری، تو آئی نو کہ پروفائل کو اپ لفٹ کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ اپنے کریڈینشیلز کے حساب سے یو وڈ تھنک کہ میں کوالیفائی کر رہا ہوں، لیکن آپ کو پروفیشنلی اس اوپینین کے ساتھ جانا ہے کہ آپ نے اپنی اپلیکیشن کو سکسیسفل کیسے کرنا ہے۔ ایپلیکیشن کرنا ایک چیز ہے، سکسیسفل ایپلیکیشن کرنا ایک دوسری چیز ہے۔ تو آئلٹس ہو گیا، جاب میچنگ ہو سکتی ہے نامینیشن کے لیے۔ پھر اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو یہاں پہ ہے تو پروونشل نامینیشن کے اندر بھی اس کے ایڈیشنل پوائنٹس ہیں، اور جو رورل پروگرام ہے اس کے اندر بھی فرینڈز اگر کوئی آپ کے یہاں کسی پروونس کے اندر ہے تو ایسے پروگرام بھی کنٹینیو ہو رہے ہیں جس میں آپ کو فرینڈز کی وجہ سے پوائنٹس مل سکتے ہیں۔ اچھا، دیٹ از آل اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ جی مرزا صاحب۔ جی فیضان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ ویزا ہے اس کے اندر بھی جو کوالیفیکیشن وہ میٹر کرتی ہے، کیونکہ بزنس مین زیادہ شاید وہ اپنا ایجوکیشنل کریڈینشیل نہ پیش کر سکیں، ان کے لیے کیا چیک لسٹ ہے یوزولی؟ فاروق صاحب، بزنس پروفیشنلز کی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے گورنمنٹ آلریڈی اس چیز کو ادراک رکھتی ہے کہ they are going to apply on their business acumen۔ تو بیسیکلی ان کی نیٹ ورتھ لیگلی obtained نیٹ ورتھ ہونی چاہیے، آپ کے ٹیکسز جو ہیں وہ فائل ہونے چاہیے، اگر آپ کی کوئی لینڈ ریونیو سورس ہے تو وہ اس کا اندراج ہونا چاہیے، اس کا آپ پاکستان میں جس طرح اس کو لینڈ رجسٹری سے رجسٹر کرا لیں آپ، جس طرح ہوتا ہے اسی طرح اندراج ہوا اس کا۔ اسی طرح آپ کی جو انکم ہے یا آپ کی جو ریونیو سورس ہے اس میں کوئی اینٹی منی لانڈرنگ کے اندر آپ انوالو نہ ہوں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار ایگزامپل، اس سے ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، کلیئرنس سرٹیفکیٹ آپ لے سکتے ہیں۔ پھر آپ کے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوں، اس کے اندر کوئی ایسی سسپیشس ٹرانزیکشن نہ کی گئی ہو جو کہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت آپ کو کسی پوزیشن میں ڈال کے مشکل میں کر دے۔ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان از سگنیٹری ٹو WTO اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ آف یونائٹڈ نیشن، تو اس کے سگنیٹری ہونے کی وجہ سے یہ امپلیکیشن پاکستانی میں اپلائی کرتی ہے کہ آپ کوئی ایسی سسپیشس ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوئے۔ تو بزنس اور انویسٹر کیٹیگری کے اندر
the focus is on net worth and legally obtained net worth. اچھا فیضان صاحب یہ بتائیں کہ جی حافظ صاحب بات کریں جی. جی سر فرسٹ آف آل بہت شکریہ, آپ اتنے ماشاءاللہ صاحبان تشریف یہاں پہ رکھتے ہیں, اور میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ نے 3 کیٹیگریز ابھی تک بتائی ہیں, جن میں ایک اسٹوڈنٹ ویزا ہے, اس کے علاوہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے, اور اس کے علاوہ جو جاب کی کیٹیگری آپ نے بتائیے. سر اور کون کون سے ایسے طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں اگر ہم کینیڈا موو کرنا چاہیں یہاں سے؟ اب کوئی بندہ ہے کوئی یہاں سے وزٹ کے حوالے سے اپلائی کر لے, یا کوئی ایسا کوئی طریقہ ہے کہ ان کیٹیگری سے الگ ہو کے کوئی بندہ اپلائی کرے؟ کیونکہ جو یہاں پہ ایجنٹس ہیں وہ ان کو تھوڑے سبز باغ دکھاتے ہیں, اور وہ بندے جو ہیں وہ یہاں پہ پھنس جاتے ہیں اور اپنے پیسے جو ہے وہ خواہ مخواہ دے بیٹھتے ہیں. یہاں پہ آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان کے اندر شرح خواندگی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے ہوں یا اتنے زیادہ مطلب بزنس ان کے اپروو ہوں, جیسے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کورونا کی یہاں پہ سسٹم چل رہا ہے. تو اس حوالے سے کون سا ایسا ہم طریقہ استعمال کریں کہ ہم جو ہے کینیڈا جائیں بھی اور وہاں پہ کوئی اپنی مطلب کوئی زندگی گزارنے کے لیے یا وزٹ کے لیے کے حوالے سے ہم چلے جائیں؟ تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں. جی یہ دیکھیے بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کی. پہلے تو میں ایک کریکشن اس میں کر دوں کہ صرف اسٹوڈنٹ ایکسپریس انٹری از ناٹ جاب بیسڈ, ایکسپریس انٹری ایکسپیرینس بیسڈ پروگرام, اور بزنس ہی کیٹیگریز نہیں, یہ 3 نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں. لیکن اگر آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کے جواب میں یہ بات ریز کرنا چاہتا ہوں کہ فاسٹسٹ اینڈ دا ایزیسٹ وے ٹو سیٹل ان کینیڈا وہ اسٹوڈنٹ پروگرام ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ 2 سال کا بیچلرس کیا ہوا ہے تو وہ 14 سال کی ایجوکیشن میں آیا تھا, اس کی 16 سال نہیں بنتی, تو اس کے لیے ہم یہاں پہ یونیورسٹیز اور کالجز کے ساتھ ہمارا رابطہ ایسا نیٹ ورک ہے کہ ہم ان کو اس کو لنک کرا سکتے ہیں کہ وہ 1 سال کے پروگرام میں یہاں آ جائے, انڈر گریجویٹ یا پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں, اور گریجویٹ کرنے کے فوراً بعد اس کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ مل جاتا ہے, جس کی بنیاد پہ آپ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس میں ایز اے پریفرینشیل کینڈیڈیٹ, مرزا صاحب غور کیجیے گا, پریفرینشیل کینڈیڈیٹ اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ یو کیم ایز اے اسٹوڈنٹ, یو اسٹیڈ ہیئر, آپ نے پڑھائی کی, پھر یہاں سے ایکسپیرینس لیا, اور اب آپ ایکسپیرینس کو یوز کر کے امیگریشن لینے, تو وہ پریفرینشیل, وہ الگ کیٹیگری ہے, وہ کیٹیگری اسٹوڈنٹس کے لیے ڈیزائن ہوئی. اچھا دوسری بات, جو اسٹوڈنٹ یہاں کینیڈا میں آتا ہے وہ اس کے ساتھ 20 گھنٹے کا اس کو ورک پرمٹ بھی ملتا ہے, تو وہ اپنا جو خرچہ ہے وہ خود نکال سکتا ہے بڑی آرام سے. $15 منیمم ویج ہے, تو وہ 20 گھنٹے کو آپ لگا لیں تو مہینے کا بہت آرام سے اس کا خرچہ نکل جاتا ہے. نمبر 2, اگر اس کی فیملی ساتھ ہے, وائف ہے, تو وائف کو ایز اے ڈیپینڈنٹ اوپن ورک پرمٹ ملتا ہے ایز اے ورکر, تو شی کین کم, اور وہ کہیں بھی کام کر سکتی ہے. تو اگر ایک بندہ پڑھائی کر رہا ہے, اس کو 20 گھنٹے کا ورک پرمٹ بھی مل رہا ہے ساتھ, تو دوسرا جو اسپاؤس ہے وہ اوپن ورکر ہے, وہ کہیں بھی کام کر سکتا ہے 100%. یہ سنگلز کے لیے نہیں ہے. جی جی, یہ میرٹ کی بات کر رہا ہوں, میرٹ کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب اگر ان کے ایک چھوٹی فیملی کی ایک ایگزامپل لے رہا ہوں کہ اگر اس کا ایک بچہ بھی ہے, وہ 4 سال کا, اس نے اسکول بھی جانا ہے, تو the kid can also go to school, اس کا اسٹڈی پرمٹ ساتھ اٹیچ ہوگا ڈیپینڈنٹ کا, وہ اسکول جا سکتا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹ پروگرام کے حساب سے اگر آپ آنا چاہیں تو وہ فاسٹسٹ اور سب سے آسان طریقہ ہے امیگریشن کے لیے ٹرانزیشن کرنے کا. تو میری تو بہت سارے لوگوں کو یہ مشورہ ہوتا ہے کہ جو امیگریشن میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کوالیفائی نہیں کرتے کسی وجہ سے, تو وہ اسٹوڈنٹ روٹ کے تھرو جو ہے وہ امیگریشن کی طرف جا سکتے ہیں. ان کو جی فائزہ, جی فضا صاحبہ, جی بولیں. میں فی اسٹرکچر پوچھنا چاہ رہی تھی, میکسیمم فی اسٹرکچر کیا ہوتا ہے کینیڈا میں اگر 1 ایئر کسی ڈگری میں آپ, میری 16 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ ہے. یہ فضا سیمسٹر وائز ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹیز اور کالجز کے اوپر. تو جن پروگرام کے ساتھ میں ڈیل کرتا ہوں اس میں پر سیمسٹر $5,000 سے لے کے $30,000 تک ڈیپینڈنٹ آن انسٹیٹیوشن پروگرامز اویلیبل ہیں. اور ایس ڈی ایس اسٹریم کی وجہ سے, جو کہ پاکستان کو کینیڈین گورنمنٹ نے ایس ڈی ایس اسٹریم میں ڈال دیا, اس کی وجہ سے اور بھی آسان ہو گیا ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو اے ہائر رینکنگ اسکول, یو کین اسٹارٹ فرام اے لو رینکنگ کالج. آپ وہاں پہ کم فیس دیں, 6 مہینے بعد آپ اپنا ٹرانسفر کرا لیں بڑے کالج میں, جب آپ کے پیسے زیادہ بن جائیں یا آپ نے کچھ سیونگ کر لی. تو $5,000 کا آپ کا منیمم خرچہ تو ہے جس کو آپ کو میک شور کرنا ہے اپنے ذہن میں. اچھا یہ بتائیں فیضان صاحب کہ جو لوگ
پولیٹیکل اسائلم کے لیے اپلائی کرتے ہیں. وہ جس طرح یہ امریکہ سے کچھ لوگ ان کو چھوڑ گئے, ادھر کھڑکی لگی ہوئی ہے, وہ اندر چلے گئے, ہاتھ کھڑے کر دیے. اسی طرح کچھ لوگ جہاز میں بیٹھتے ہیں تو اپنے پاسپورٹ پھینک دیتے ہیں. تو وہ جب انٹر ہو جاتے ہیں تو یہ ایک امپریشن ہے کہ کیونکہ یہ ہیومینیٹیرین کنٹری ہے تو وہ لوگوں کو ڈینائی نہیں کرتا, لے لیتا ہے. ان کا کیا فیوچر ہے جو لوگ اس قسم کی پلاننگ کرتے ہیں؟ مرزا صاحب, یہ بڑا کنٹینشیس ایشو ہے. پاکستان کے حوالے سے اس کے اوپر بہت لیٹیگیشن بھی ہو چکی ہے, کیس لا بھی ڈیسائیڈڈ ہے. یقیناً کینیڈا کی ہیومینیٹیرین اور ریفیوجی اور اسائلم سیکرز کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں, جس کے اندر اگر آپ کو پرسیکیوشن کا فیئر ہو, آپ کے خاندان کی جان جانے کا خطرہ ہو, مال و دولت آپ کی لوٹ گئی ہو, اور اس طرح کی سچویشن میں ہو جہاں اسٹیٹ آپ کی ذمہ داری نہ لے پائے یا اسٹیٹ انیبلٹی شو کرے اپنی ذمہ داری لینے سے, تو وہاں کینیڈین گورنمنٹ یقیناً اسٹیپ ان کرتی ہے. اچھا, اب اس میں 2 پروسیسز ہیں جس کے حساب سے یہ سلسلہ چلتا ہے. ایک, آپ اپلیکیشن کرتے ہیں ریفیوجی کی یا پرسن ان نیڈ آف پروٹیکشن کی کینیڈا آنے سے پہلے, ٹکٹ فائل کرنے, ٹکٹ لینے سے پہلے. دوسری, آپ بارڈر کراس کر کے کرتے ہیں. تو دونوں سلسلوں کے حوالے سے ان کے اپنے اپنے انٹیگریسیز موجود ہیں, ان کی اپنی اپنی جسے کہنا چاہیے کہ سسٹمز ہیں, ان کو دیکھا جا سکتا ہے اور وہ ڈیپینڈنٹ آن دا کیس میں اس پہ ایڈوائز کر سکتا ہوں. جی فضا صاحب, کوئی اور کویشچن آپ کرنا چاہیں تو آپ کریں کویشچن. سر میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. ہمارا یہ پروگرام جو ہے الحمدللہ پورے پاکستان میں بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ پوری ورلڈ میں یہ پروگرام جو ہے آپ کا جا رہا ہے. تو اس والے سے آپ نے تعلیم کا ذکر کیا. عموماً یہاں پر لوگ وزٹ کے حوالے سے زیادہ شوق رکھتے ہیں, کیونکہ تعلیم یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ہو تو میٹرک تک تعلیم ہوتی ہے, اس کے بعد کچھ لوگ تعلیم نہیں رکھ پاتے لیکن وہ بے روزگار ہوتے ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ وزٹ کے حوالے سے کوئی ایسی آسانی ہے کہ ہم جو ہے اگر یہاں سے وزٹ کے طور پر اگر جانا چاہیں کینیڈا, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی ایجنٹس ہیں وہ تعلیم تو بالکل پوچھتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف اپنے مطلب وہ پیسے کھڑے کرتے ہیں اور لوگوں کے یہاں پہ پیسے جو ہے لٹوا کر اور اس کے بعد وہ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ جی کینیڈا جانا انتہائی مشکل ہے. تو سر میرا سوال یہ ہے کہ کیا وزٹ کے حوالے سے بھی کینیڈا بندہ جا سکتا ہے, یا اس کے حوالے سے کیا کوئی چیک لسٹ ہے جس کو بندہ دیکھ کے اس کے اوپر پورا بندہ فوکس کرے, اس کے حوالے سے اس کا ویزا وغیرہ لگ سکے؟ جی ہاں, یہاں پہ وزٹ کے حوالے سے بالکل اویلیبل اپرچونٹیز آپ وزٹ کر سکتے ہیں. یقیناً میں تعلیم والی بات آپ کی بھی سمجھ گیا, اور ایک آپ نے پہلے بھی سوال کیا تھا جس کا میں جواب دینا مناسب سمجھتا ہوں اس موقع پہ, وہ یہ کہ جو ایجنٹس آپ کو اگر کوئی چیز بتا رہے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جیسے بات کی, آپ ایجنٹس کی کوالیفیکیشن کو ٹیسٹ کریں کہ whether he is qualified to give you the advice or not, number 1. Number 2, اب اگر ایجنٹ آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ وزٹ پہ چلے جاؤ اور آگے جا کے آپ اسائلم اپلائی کر دینا, تو یہاں امپورٹنٹ ہے آپ کا اپنا سچویشن اور حالات کو خود جائزہ لینا کہ یار میرا کیس وہاں جا کے اسائلم کے لیے بنے گا بھی, یا میں ایک دفعہ جا کے پھر وہاں پھنس جاؤں گا. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو خود سوچنے کی. یقیناً وزٹ اویلیبل ہے, ٹورزم میں کینیڈا آگے اب انکریج کرتا ہے ملکوں کو کہ آپ ٹورزم کے لیے آئیں. برتھ ٹورزم بھی یہاں موجود ہے کہ لوگ آتے ہیں, ان کے جس طرح یو ایس میں ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ بچے یہاں پہ پیدائش ہوتی تھی تو کینیڈین سٹیزن شپ مل جاتی ہے, وہ بھی اویلیبل آپشن ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ کی پروفائل جو ہے اس میں کوئی ایسی سکم نہ ہو, کوئی قانونی آپ کا نقطہ جو ہے وہ ناریض, کوئی آپ کی کرمنل بیک گراؤنڈ نہ ہو, کوئی اس طرح کی حالات نہ ہو جس کی وجہ سے امیگریشن آپ کو وزٹ ریفیوز کر دے. کیونکہ اگر ایک دفعہ آپ کا وزٹ ریفیوز ہو جاتا ہے, اس کے بعد اس کو واپس آپ کی فائل کو اپروو کرانے کے لیے یو ڈیفینیٹلی نیڈ اے لائر. آپ خود سے اس کو بار بار اپلائی کرتے رہیں گے. وہ کینیڈا, یو ایس, آسٹریلیا, انگلینڈ, یہ 4-5 کنٹریز کا آپس میں کانٹیکٹ ہے, یہ سسٹم انفارمیشن شیئر کرتے ہیں. تو اگر ایک دفعہ ادھر ریفیوز ہو گیا تو ادھر بھی ریفیوز ہو جائے گا. جی فضا صاحبہ آپ سوال کریں. میرا کوشچن ہے جی. ایک تو یہ پولیٹیکل اسائلم پہ میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم جرنلسٹ ہوتے ہیں اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں رپورٹنگ باہر کرتی رہی ہوں, پروگرام کرتی ہوں آؤٹ ڈور,
تو اس کی وجہ سے کافی مسئلے مسائل مجھے فیس کرنے پڑے ہیں. تو اگر ہم وہاں آ کر پولیٹیکل اسائلم جو ہے وہ کرتے ہیں, عدالت کی طرف جاتے ہیں, تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا؟ اینڈ سیکنڈلی کہ وزٹ کے لیے ہم لوگ اپنے فیلڈ سے ریلیٹڈ کیا بہترین ریزن ہو کہ کرونا کے دنوں میں ہم کیوں وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں, انہیں کیا ریزن دیں؟ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے کووڈ کو لے کے. ابھی تو امیگریشن کینیڈا نے آج خبر یہ آئی ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے ریسٹرکشن لگا دی ہے اوورسیز ٹریول کے لیے کینیڈا میں, اور جو بھی باہر جائے گا وہ کینیڈین واپس آئے گا تو اس کو خود اپنا کوارنٹین کرنا ہے مینڈیٹری ہوٹل کے اندر, اور اس کی کاسٹ خود بیئر کرنی ہے. تو کووڈ کو لے کر اس وقت یہ سچویشن تھوڑی سی گمبھیر ہے, حالات ابھی اوپن نہیں ہے, پروسیسنگ نہیں ہو رہی اپلیکیشنز کی. پہلی چیز تو یہ. دوسری بات, آپ کو اب سیکنڈ سٹیج پہ چلے آتے ہیں, آپ کا ویزا لگ جاتا ہے, یو آر ان کینیڈا, اور اب آپ اسائلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو میں اسپیسیفکلی آپ کے کیس کے حالات کو دیکھ کے ہی آپ کو اس پہ ایڈوائز کر سکتا ہوں. اچھا, اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان 5-6 چیزوں کے سیٹ پیٹرن کو فالو کر کے کیس بنا لیں یا بنوا لیں کیس اپنا, تو آپ اسائلم یا ریفیوجی اپلائی کر سکتے ہیں, بالکل غلط بات ہے. اس کے اوپر بالکل یقین نہیں رکھنا آپ نے. ہر کیس کے اپنے سرکمسٹانسز اور ہر کیس کی اپنے حالات ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ اس کا اپروول ہوتا ہے. تو ایچ کیس ہیز ٹو بی ڈیلٹ آن اٹس اون میرٹس. مرزا صاحب, آپ اس بات کو ادراک جانتے ہیں کہ ہر کیس کی اپنے حالات کی بنیاد پہ ہی امیگریشن کینیڈا اس کو اپروو کرے گی. تو فضا, جو بھی یقیناً آپ کو جو چیلنجز فیس آپ کرتی ہیں اس کے اندر اگر بیسیکلی آپ کی لائف جان کو خطرہ ہے, آپ کی ویل بینگ کو, آپ کی فیملی کو خطرہ ہے, اور آپ کی اسٹیٹ اس کو انشور نہیں کر پا رہی, تو یو کین اپلائی فار, یہ میں بنیادی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یو کین دین لک ٹورڈز پروٹیکشن. اچھا, ایک چیز کلیریفائی کر دیں کہ آپ نے ٹریول ریسٹرکشنز کی بات کی ہے, کیا امیگریشن پہ بھی ریسٹرکشنز ہیں, لوگ اپلائی نہیں کر سکتے؟ نہیں, امیگریشن کے اوپر کوئی ریسٹرکشن نہیں. اچھا, دوسرا ابھی امیگریشن اپلیکیشنز پہ ریسٹرکشن. جی, لاسٹ کویشچن جی میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ جس طرح انڈیا کے اندر, پنجاب کے اندر عام طور پہ جو این آر آئی, ان کی جو فلمیں اور ان کے جو تھیٹر ہوتے ہیں, تو وہ ایک ایسا امپریشن ہے کہ انڈیا کے لیے یا اسپیشلی جو پنجاب وہاں کی فیملیز کے لیے ویزا پالیسیز جو ہیں بہت نرم ہیں. تو ایز کمپیئر ٹو, اب اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے لیے کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے امیگریشن کا؟ فاروق صاحب, میرا ایکسپیرینس اس حوالے سے مجھے یہ رہنمائی دیتا ہے کہ ہر وہ کیس جو پراپرلی پریزنٹ ہوا ہو, اس کے اندر تمام اور وہ کیس آج اس بات کو ماننے سے قاصر ہوں کہ کوئی اگر یہ کہے کہ جی پاکستان اسپیسیفک ویزا نہیں لگتا, یہ بات بالکل نامناسب ہے. آپ کو اپنی کیس کی پوری حالات کا جائزہ لینا ہے. آپ کو اپنے کیس کے حوالے سے, اگر آپ ویزا بھی اپلائی کر رہے ہیں, آپ کو اپنے تمام ڈاکیومنٹ دیکھیے, آپ آفیسر, ویزا آفیسر سے یا امیگریشن آفیسر سے کس طرح بات کر رہے ہیں. آپ اپنے کاغذات کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں, آپ اپنی اپلیکیشن کے ذریعے سے بات کر رہے ہیں. تو جب تک آپ کی اپلیکیشن یہ کہے گی نہیں کہ میرے اندر کوئی سکم نہیں ہے, میں بالکل پراپر چینل سے آ رہا ہوں, میں نے صحیح ڈاکیومنٹیشن سبمٹ کیا ہے, مجھے نہیں لگتا اس کے اندر کوئی گنجائش ہو اس کو ریفیوز کرنے کی. تو پاکستان اسپیسیفک نو پرٹیکولر پالیسی آف ریفیوزل. اچھا, میرا ایک کوشچن ہے. جی فاروق صاحب, میں اسٹڈی ویزا کے, میری 16 ایئرز ایجوکیشن کمپلیٹ ہے. میں کچھ شارٹ کورسز کرنا چاہ رہی تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ سمر سکولز میں جیسے 3 منتھس کے شارٹ کورسز, کچھ 6 منتھس کے شارٹ کورسز, تو اس طرح سے کینیڈا میں مجھے ملے نہیں. وہ ڈگری پروگرام تھے 1 ایئر اور 2 ایئر. تو اگر میں کسی جو ہے, میں نے چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھا ہے, میس کمیونیکیشن نہیں پڑھا, تو پھر بھی میں اس فیلڈ میں ہوں جرنلزم کی. تو کون سے ایسے اسپیسیفک کورسز ہیں جو کہ میں وہاں پہ آئی کین اپلائی اور مجھے ایڈمیشن مل سکتا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ لو رینک سے آپ اپلائی کریں اور اس کے بعد آپ ود ان 6 months if you want to transfer آپ کروا سکتے ہیں. 3 سے 6 ماہ کے کورسز پہ تو
انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو الاؤ نہیں کرتے. سو منیمم یو ہیو ٹو ٹیک 1 year, کیونکہ اگر آپ یو ہیو ٹو لک ایٹ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر یو گریجویٹ. تو اگر آپ نے گریجویشن کے بعد امیگریشن کی طرف جانا ہے تو منیمم 1 سال کا کورس ہونا چاہیے, اور وہ ڈگری ہونی چاہیے, ڈپلوما یا ڈگری ہونی چاہیے, جس کے بعد آپ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ اپلائی کر سکیں. آپ کے نیٹ ورک میں بھی وی ہیو ٹو لک ایٹ اسپیسیفک پروگرام. جی, آپ کے نیٹ ورک میں ایسے سال کے جو کورسز ہیں وہ بھی آپ کے نیٹ ورک میں ہیں, اگر کچھ لوگ انٹرسٹڈ ہوں جس طرح فضا؟ یا بالکل 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 1 سال سے لے کے 3 سال کے گریجویٹ پروگرامس اور 4 سال کی ڈگری سے لے کے 2 سال کے ماسٹرز پروگرام, وی ڈیل ود ایوری تھنگ. جی ناظرین, میں اس پروگرام کے حوالے which are the best programs جو کہ آپ کو ہیلپ فل کرتے ہیں اگر آپ وہاں پر بھی کوئی اچھی جاب مل جائے, کوئی ایسا اسپیسیفک پروگرام, بیکاز جرنلسٹ سے ریلیٹڈ تو پھر میڈیا کے اندر آپ کے لنکس ہوں تو ہی یو کین اپلائی فار جاب. نہیں اس کے علاوہ جرنلزم فضا, اس کے اندر تو یہاں پہ تو بہت اوپن فیلڈز ہیں جس میں میڈیا کوریجز ہیں, آپ میڈیا ٹیکنیشین کے پروگرامز ہیں جو کہ 2 سال کے پروگرامز ہیں. اور میں یہاں پہ آج کل ہمارا جو کمیونٹی ٹی وی ہے, کمیونٹی کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں, ای آواز ہو گیا جس میں بڑے بڑے نام ہیں, ٹورانٹو 360, کینیڈا 1 ٹی وی, بدر منیر چودھری ہے, ارشد بھٹی ہیں. تو دیز آر آل دوز پروگرام پلیٹ فارمز جس میں آپ ایز اے ٹیکنیشین, ایز اے سپورٹ اسٹاف جا سکتے ہیں, ایز این اینکر جا سکتے ہیں, اینڈ یو کین جاب بھی لے سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں کمیونٹی بیسڈ ٹیلی ویژن سے, کیونکہ اب ڈیموگراف چینج ہو گیا یہاں پہ جو کہ ویورشپ کا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جرنلزم سے ہٹ کے میں کچھ کورسز پوچھنا چاہوں گی. وہ بھی کر سکتے ہیں 1 year ڈگری پروگرام اسپیسیفکلی, وہ میں پھر جب آپ اگر کانٹیکٹ کریں گی تو وہ فضا سارا آپ کو یہ مل جائے گا. میں آپ سے ایک اور جو لاسٹ کویشچن کروں گا, یہ بتائیں کہ جو امریکن سٹیزن ہیں وہ اگر کینیڈا کے اندر اپنا بزنس یا بیورو آفس قائم کرنا چاہیں تو اس کے لیے, جس طرح ہماری یہ 4th پلر ہے, اگر ہم وہاں بیورو آفس قائم کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا گراؤنڈز ہیں, اس کے لیے کیا جو امیگریشنز کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ فاروق صاحب, آپ جانتے ہیں یہ جو نیا USMCA بنا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس میکسیکو کینیڈا کا جو اکارڈ بنا ہے نارتھ امریکن انٹیگریشن کے لیے, اس کے تحت آپ بالکل فریڈم آف بزنس کے اندر آپ یو کین کم اینڈ اسٹیبلش یور اینٹی. آپ نے پہلے ہی مجھ سے اس حوالے سے اپنا جس طرح آپ نے بات کی ہوئی ہے, ہم یہاں پہ آن گراؤنڈ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, موجود ہیں, لیگلی بھی اور لاجسٹکلی بھی. 4th پلر کی کینیڈا میں رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ کینیڈا کی آرگنائزیشن کو آگے لے کے جانا یہ یقیناً ہمارے لیے باعث اعزاز ہوگی, اور اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کو ہم ٹیکل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. جی ناظرین, اس پلیٹ فارمز کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ایک انفارمیشن دینا ضروری ہے. فیضان لا پروفیشنل کارپوریشن اور 4th پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ کا ایک کانٹریکٹ ہوا ہے جو ابھی ہم نے ریسنٹلی سائن کیا ہے. اس کانٹریکٹ کے مطابق جو ہمارا جو ایک انٹرنیشنل ایک نیٹ ورک ہے جس کے اندر زیادہ تر جرنلسٹ ہیں اور دیگر ہماری جو بزنس اور PR آرگنائزیشنز ہیں, اسپیشلی جو ہمارا بزنس ریلیشن شپ ہے, تو یہ اسٹوڈنٹ اور جو انویسٹمنٹ اور جو جرنل جو انٹریکیٹڈ, جو کنفیوزڈ اور جو رکے ہوئے کیسز ہیں ان کی رہنمائی کے لیے یہ 4th پلر کا پلیٹ فارم, یہ فیضان جو لا پروفیشنل کارپوریشن ہے اس کے ساتھ مل کے, تو ہم لوگ یہ ایک ریفرل سروس ہے. تو پاکستان کے اندر جو بھی لوگ امیگریشن کے مسائل کے لیے یا اپلیکیشن کے لیے وہ 4th پلر کی ٹیم کے ساتھ رابطہ کریں گے تو ہم اس کے لیے ہم کچھ نمبر بھی جاری کریں گے. تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ فیضان صاحب خود بھی یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ جو ہمارا ریلیشن شپ 4th پلر کے ساتھ ہے وہ کیا ہے, تاکہ دوسرے لوگوں کو یہ سند ہو جائے کہ یہ ایک کریڈیبل ایک پورٹل بنا ہے. جی سر. جی میں بالکل اس بات کی توثیق کرتا ہوں, اور یقیناً 4th پلر کے توسط سے جو بھی ہمارے پاس یہاں کلائنٹیل ریسیو ہوگی ریفرل کے لیے اور آن گراؤنڈ کسی قسم کی بھی قانونی رہنمائی کے لیے,
ہم حاضر ہیں فیضان لا پروفیشنل کارپوریشن. میں اپنی ذاتی حیثیت کے اندر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں, کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہوں. اور فورتھ پلر ہماری ہوم آرگنائزیشن ہے, ہماری آرگنائزیشن ہے, اس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, تو انشاءاللہ ایک بڑے نیٹ ورک کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ امیگریشن کے حوالے سے اور جنرل جو لوگوں کے مسائل ہیں, یہ امیگریشن یہ ایک ہمارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ آپ امیگریشن کریں, اس میں برکت ہوتی ہے. اور بہت سارے پاکستانی امریکن اور جو پاکستانی کینیڈین وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں, اور یہ بہت ہی وائبرنٹ کمیونٹیز ہیں. اور ہمارا یہ بھی اعزاز ہے کہ بہت سارے ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنلز ان کمیونٹیز میں بیٹھے ہیں. تو جنرل پبلک جو پاکستان میں ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا جو بھی امیگریشن کا پلان کریں, تو وہ جو لوکل جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جال ساز, ان کے ہاتھوں میں وہ بیوقوف نہ بنے اور اپنی رقومس وہ ضائع نہ کریں. ایک پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں ایک کریڈیبل ایک پورٹل ایک بن گیا ہے. تو 4 پلر کی ٹیم حاضر ہے, جب بھی کوئی بندہ ہم سے رابطہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ایک لیگل اور امیجیٹ اور ایک ایکسپریس جو ہے ایک ہدایت بھی ملے گی, تو اور ان کے کیس ایویلیویٹ ہو کے وہ ایک صحیح طریقے سے ان کے فیوچر کی ضامن بنیں گے. تو میں تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں, فضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, اور حافظ مستحسن صاحب شاہینوں کے شہر سے جڑے ہوئے ہیں, اور خصوصی طور پہ جناب فیضان لا پروفیشنل کارپوریشن کے جو آپ چیف ہیں جناب مولوی محمد بجاہد فیضان صاحب, آپ نے رہنمائی کی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کا. پاکستان زندہ باد.